तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदा ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत के साथ आज के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रूथ विद तारिक चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारा ये सच का सफ़र बड़ी आबोताब से जारी व सारी है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब की मेहरबानियों का, आप सब के अनायात का कि आप हमेशा हमें प्यार देते हैं, आप हमारे साथ रहते हैं और इस सारे सफ़र में आप हमारी रहनुमाई भी करते हैं। बेशक हम निकलते हैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ सच की खोज में, हक़ाइक़ और सच्चाइयों का पता लगाने के लिए। सच की खोज में हमारा ये सफ़र जो है अपने मेहमान के साथ जारी होता है और हम बहुत सी सच्चाइयाँ, बहुत सी हकीकतें आपके सामने लेके आते हैं। हमारा ये दावा है कि हम सच और हक़ पर मबनी बात करते हैं। हमेशा सच को ही हम अपना मौज़ूए सुखन बनाते हैं और सच और हक़ की बात करते हुए ही हम आप तक अपने मेहमानों की तमाम तजर्बात की रोशनी में गुफ्तगू जो है वो लेके आते हैं। आज की जो हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर ने उन्हें वो मोतबरी अता की जो कम लोगों को नसीब होती है। अपने फील्ड में, अपने सुखन में कोहना मश्क हैं। अल्फाज उनके कलम के नीचे से ऐसे निकलते हैं जैसे सुनार भट्टी में से सोने को निकालता है। एक एक लफ्ज़ अपनी कीमत वसूल करता है। एक एक बात में पूरा एक ख्याल होता है। पंजाबी अदब की बात हो और फिर बिलखुसूस पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक अरसा तक पंजाबी ड्रामा में उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाए रखा। खुदा ने उन्हें और भी बेशुमार नेमतों से नवाजा। हम आज आपके साथ इस सच के सफ़र में उनके साथ सारी बात करेंगे और यकीनन आज का प्रोग्राम हमारे पिछले तमाम प्रोग्राम से एंटायरली डिफरेंट, मुकम्मल तौर पर मुतफरक होगा। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरे नहायत काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गवार बड़े भाई बरादर अकबर मोहतरम आली जनाब मंजूर राही साहब। साहब किताब हैं, बल्कि साहब कुतब हैं और अदब की दुनिया में एक दरख्शंदा सितारा और उन तमाम बातों की ज़िंदा मिसाल हैं जो मैंने आपके सामने की। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए कि मैं अभी तक इस कश्मकश में हूँ कि मैं बात को कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ तक इसको लेके जाऊँ। राय साहब, अपने इस प्रोग्राम में हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से, आप TTN का हिस्सा भी हैं, बल्कि मेन हिस्सा हैं, आप हमारे बड़े भी हैं और सबसे बढ़कर आप मेरी कौम का एक बहुत अहम एसेट हैं। हम आपको अपने इस प्रोग्राम द ट्रूथ विद तारिक चौधरी में खुश आमदीद कहते हैं। मैं जनाब तारिक चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जो बातें आपने की मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरा खुदा नवाजता है, वही अता करता है। तो ये आपका बड़ापन है कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया कि मंजूर भाई आपने ये प्रोग्राम करना है। कि नाजरीन, मैं तो आपकी खिदमत के लिए बैठता हूँ, कहीं मैं फ़न और फ़नकार करता हूँ और कहीं मैं फ़न और मसाफ़ते करता हूँ। बात हो रही है फ़न और मसाफ़ते की, तो मेरे मोहतरम जनाब तारिक साहब बैठे हैं,
میں سب تو پہلے TTN کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے بڑی سبق رفتاری سے جلد از جلد یہ سفر طے کیا. 100 دنوں میں انہوں نے ایک اچھا مقام دیا. میں اپنے تمام دوست احباب جو میرے ساتھ ہیں، جو ہماری ٹیم ہے، اور جو ٹیم کا سپہ سالار جناب طارق چودھری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت مہربانی. جی بہت شکریہ رائے صاحب آپ کی ساری محبت کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اس میں یقیناً آپ کی رہنمائی اور آپ کی شفقت اور پیار جو ہے وہ شامل ہے. ناظرین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا سیگمنٹ ہے میری کہانی میری زبانی. بہت سے ہمارے دوستوں کو، ساتھیوں کو، عزیز و اقارب کو، ہمارے سامعین کو، ہمارے ناظرین کو اس بات کا انتظار ہے کہ ہم رئیس صاحب کی کہانی ان کی زبانی سنیں. رئیس صاحب، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اپنا تعارف، بچپنا، ایجوکیشن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے شایانہ شان نہیں ہے، لیکن ہمارے ناظرین جو ہے انہیں یہ سیگمنٹ بہت پسند ہے. تو نہیں، پلیز. بجائے ہے یہ بات ابتدا سے ہونی چاہیے کہ انسان کا، کسی دانشور نے کہا ہے کہ پھولوں کی سیج سے تو ہر کوئی راحت حاصل کرتا ہے، مزہ ملی تب ہے کوئی کانٹوں سے مصافحہ کرے. واہ واہ. زندگی اتنی آسان نہیں کہ اس کو ہم کہیں کہ یہ ترنے والا ہے. نہیں، زندگی ایک کٹھن چیز کا نام ہے. طارق بھائی، آپ اس چیز سے باخوب واقف ہیں. بے شک. آپ نے بہت سی سنگے میل دیکھے، سفر میں رواں دواں ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ آگے جائیں، منزلیں دیکھیں. آمین. بچپن میں میرے والد صاحب گھر میں ادب لطیف، شمع دہلی اور زیب النثار رسالے آیا کرتے تھے. واہ واہ. تو وہاں میں چھوٹا تھا، تیسری چوتھی جماعت میں، تو میں وہ پڑھتا تھا. تو آج تک مجھے یاد ہے کہ میں سب رنگ ڈائجسٹ وغیرہ پڑھا ہے میٹرک میں. تو وہیں سے میں نے شروع کیا. تو پھر میں آج اپنے والد محترم کو یاد کرتا ہوں، ان کو دعا دیتا ہوں. انہوں نے مجھے منٹوں میں اس وقت پڑھا دیا تھا. کیا بات. جس کا قافلہ میرے پاس یہ سید قاسم محمود کا تحریر کیا ہوا ہے، ترتیب دیا ہوا ہے، وہ آج بھی میرے گھر میں پڑھا ہوا، بڑے سنبھال کر رکھا ہوا ہے. وہ بسیدہ سا ہو گیا ہے، لیکن وہ قافلہ 7 منٹوں کا، جس میں کھول دو، ٹھنڈا گوشت اور بو ہے. یہ مجھے والد صاحب کی سب کرم نوازی ہے. خدا کے بعد میرے والد صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بچپن میں ہم 2 بہن 2 بھائی تھے. بہن بھی چلی گئی، دوسری بہن بھی چلی گئی، بھائی بھی چلا گیا. لیکن زندگی اکیلے کا نام ہے. زندگی میں سفر بھی انسان اکیلا ہی کرتا ہے. اگر یہاں انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے اور تنہائی کا شکار ہو جائے تو پھر وہ یاسیت میں کھو جاتا ہے. پھر زندگی کے جو منزلیں ہوتی ہیں وہ دور نہیں ہوتی، لیکن ناممکن ہو جاتی ہیں. بے شک. کیوں طارق بھائی، میرا غلط تو نہیں کہا؟ آپ درست فرما رہے ہیں. میں سینٹ فرانسس ہائی اسکول نارکلی صاحب پڑھا ہوا ہوں. میں جن استادہ سے زیادہ متاثر تھا وہ سر استاد جان مارٹن تھے. اس کے بعد وہاں کے پرنسپل تھے وکٹر فرنینڈس. ان کی مہربانیوں سے وہ مارتے تھے. آج احساس ہوا کہ ان کی مار ہمارے لیے، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، کیا بات. مشل راہ تھی. بے شک. میں نے وہاں سے کیا. پھر میں نے گریجویشن کی. گریجویشن کرنے کے بعد پھر میں نے اردو آنرس کیا پروفیسر عبدالحمید سرشار سے، جو نبینا تھے لیکن اندر سے ان کی آنکھیں جاگتی تھیں. واہ واہ. انہوں نے بہت سے لوگوں کو پڑھایا، جو ڈپٹی سیکرٹری اور بہت سے شاعر ادیب ہیں. ان میں قبل مشتاق کا نام بھی ہے. رمضان شاکر بھی میرے ساتھ ہی پڑھتے تھے. ذکی بھی میرے ساتھ ہی اردو آنرس پڑھتے تھے. اور بھی بہت سے طالب علم ہیں. پھر میں نے وہاں سے کی. پھر میں نے پیشہ میرا فارمیسی تھا، کیونکہ خداوند ایک شغل مشاغل ہابیز جو ہے وہ لہذا چیز ہے، لیکن اللہ پاک بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے اس کو پروفیشنل دیتا ہے جس سے وہ زندگی بسر کرتا ہے. وہ میرا میڈیکل پروفیشنل تھا. لکھنے پڑھنے کا شوق مجھے یہ کہہ لیں کہ ابتدائی سے تھا. پھر میں سب رنگ بھی پڑھتا رہا. یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے. تو کوئی اتنی بڑی میں توپ نہیں ہوں، میں تو بڑا ناچیز سا آدمی ہوں. لیکن آپ کی محبت، آپ کی ٹیم کی محبت مجھے وہاں لے آئی، تو میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ رائی صاحب. یقیناً آپ کا ہمارے اس قافلے میں ہمارے ساتھ ہونا، ہمارے
اچھے بخت ہونے کی علامت ہے، اور ہم اس بات کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں آپ جیسے برادر اکبر کی سنگت جو ہے وہ حاصل ہے۔ رائی صاحب، خوبصورت تعارف آپ کا، اور پھر جس فلاک کے ساتھ آپ نے اڑنا شروع کیا، جن دوستوں کی سنگت میں رہ کے آپ نے ادبی سفر کا جو ہے وہ آغاز کیا، وہ یقیناً ہمارے ملک کے ممتاز ستارے ہیں اور بڑے نام ہیں، اور آپ کا نام میری ذات کے لیے، میری قوم کے لیے معتبر ترین نام ہے۔ خدا آپ کو اور زیادہ عزت اور زیادہ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ نے اپنے تعارف میں بتا دیا کہ بچپن سے ہی والد صاحب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، پھر انسان کے اندر ایک اپنا بھی شغف ہوتا ہے۔ پہلی تصنیف جو آپ نے لکھی اور پھر وہ شائع کی گئی، اور پھر اس کے اوپر مختلف دوستوں کے، عزیز و اقارب کے، رشتہ داروں کے آپ کے لیے مختلف پیغامات، شاباشی اور جذبات سے بھرے ہوئے الفاظ یقیناً آپ نے سنے ہوں گے، اور لوگوں کے جذبات اور ان کے جو اس وقت کے فزیکل ایکسپریشن سے وہ بھی آپ نے نوٹ کیے ہوں گے۔ کیسا محسوس ہوا؟ میرا پہلا افسانہ تھا محبت اور دیمک کا کیڑا۔ محبت اور دیمک کا میں نے کیڑا۔ میٹرک کے پیپر دیے تو میں نے یہ افسانہ لکھ دیا۔ تو میرے بنوئی تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، آزاد سلیم، تو وہ پڑھ کے والد صاحب کو کہنے لگے، ابا جی یہ انہیں افسانے لکھن لگ پیا۔ ابا جی کہندے ہو یارے پاگل لگا چھڑ سپرا۔ تو وہاں سے میں شروع ہوا۔ تو پھر جو میرے بنوئی تھے، آج ان کی میں خدا ان کو جنت نصیب کرے، وہ کہتے یار تو لکھا کر لکھا کر۔ پھر میں نے لکھتا رہا، پھر چھوٹے کام گھروں میں، پھر پڑھنا شروع کر دیا، ساتھ میں لکھتا رہا، پڑھتا رہا، لکھتا رہا۔ لیکن یہ میرا مختصر بات میں یہ کرنے لگا ہوں، ایک ویمن ڈائجسٹ ہوتا تھا، طارق بھائی آپ کو یاد ہوگا، مسرت عزیز جس کی پروڈیوسر تھی، یعنی کہ چیف ایڈیٹر تھی، اس کا ایڈیٹر تھا نواز بیگ عرف نزو۔ وہاں میں چھپا، یہ میرا میٹرک کا رزلٹ نہیں آیا تھا تو میں چھپ گیا تھا۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد میں پھر افسانہ وغیرہ لکھتا رہا، پھر مختلف پرچوں میں چھپا۔ پھر خدا کی کرم نوازی ہوئی کہ میں جب اسٹوڈنٹ ساتھ یونیورسٹی میگزین میں ریڈیو پہ پڑھا، اور میرا پہلا افسانہ تھا پاگل، جسے مجھے سب سے پہلے جو بک کیا تھا، اور ریڈیو پاکستان لاہور سے یونیورسٹی میگزین میں اسد نذیر صاحب نے۔ اس کے بعد نیرا عباسی کے ساتھ اگر دونوں شخصیات زندہ ہیں تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ نیرا عباسی آج کل سنا ہے اسلام آباد میں ہے، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، خدا کرے وہ کبھی مجھے مل جائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ انہوں نے مجھ سے بہت سے افسانے لکھوائے، اور مجھے یہی کہا کرتی تھی کہ تم منظور لکھا کر۔ اب بات یہ ہے کہ کہاں تک کیا کچھ کرتا ہے، یہ اس وقت کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے کہ وقت کب اس کو ساتھ دیتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شاعر ادیب کہے گا کہ مجھے سکون ملے، مجھے ٹائم ملے، مجھے جگہ ملے، یہ ہرگز نہیں۔ لکھنے والے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بھی لکھ دیتے ہیں، رات کی تنہائی میں بھی لکھ دیتے ہیں۔ اکثر بہت سے بڑے لوگ، جن میں سے میں ساگر صدیقی کا آج ذکر کروں گا، وہ سڑک پہ چلتے چلتے بھی لکھ دیتے تھے۔ کیا بات! اور رات کی تاریکی میں جب ٹیمبر مارکیٹ میں ہاسپٹل کے پیچھے، جسے اخبار مارکیٹ کہا کرتے تھے، وہاں تمام شاعر ادیب آتے تھے، تو وہ وہیں بیٹھ کے اپنی تخلیق کا آغاز کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ تو میری سامعین سے بھی یہی ایک استدعا ہے کہ وقت کو کبھی یہ نہ کہ کل اچھا وقت آئے گا، جو تخلیق ذہن میں آ رہی ہے، فنون لطیفہ کا کوئی بھی فنکار ہو، وہ اس کو صفحہ کرتاس پہ لے کے آئے۔ تو یہی تخلیق ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے،
وہ عطا کرنے والا اوپر ہے. بے شک. جی ناظرین، یقیناً اگر ہم یہ انتظار کرتے رہیں کہ کوئی مناسب انفراسٹرکچر ملے، کوئی مناسب کینوس ملے، کوئی مناسب موسم ملے، کوئی مناسب ماحول ملے تو ہی ہم کوئی تخلیق جو ہے اس کو عمل میں لے کے آئیں گے، تو ایسا ممکن نہیں. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، جن حالات میں رہتے ہیں، ابتری ہے ہر طرف، چاروں سو بے چینی اور اضطرابیت کا عالم ہے. اور یقیناً ایسے حالات میں جو عطا کردہ عنایات کے مالک ہوتے ہیں وہ ہر صورت میں، ہر حالات میں جو ہے وہ زندہ رہ لیتے ہیں. طارق صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی اضطرابیت کی. سر، جب تک اضطرابیت قرب نہیں ہوگا یس تو تخلیق نہیں ہوگی. بے شک. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اضطرابیت انسان کو انسپائریشن دیتی ہے. اور آپ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب تک کسی چیز کی تحریک نہ ہو ادب کبھی کریٹ نہیں ہوتا. کچھ ادوار ایسے ہیں جو نسلوں کو بہت کچھ دے جاتے ہیں. بے شک. اور یہاں میں آپ کی توسط سے، چینل کی توسط سے ایک بات ساگر صدیقی کے حوالے سے میرے ذہن میں آئی. وہ اکثر جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں ان کو دیکھا کرتا تھا. میں نے ریڈیو پاکستان میں ان کو دیکھا اور پھر میں نے زیادہ ان کو دیکھا، اپنی ناظرین کو آج شیئر کرتا ہوں. وہ گوال منڈی میں بٹ پان والا ہوتا تھا. اس کے سامنے سردار مچھلی والا جو بہت مشہور ہے، یہ وہاں شام کو آتے تھے اور لوگ ان سے بڑے کوئی ان سے بات کرتا تھا، لیکن وہ بات کسی سے نہیں کرتے تھے. بات انہوں نے اس سے کرنا ہے کہ اگر طارق چودھری کا انتظار کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو انہوں نے جب تک طارق چودھری نہ آئے وہ اتنی دیر تک خاموش سرنگو ہو کر بیٹھے رہتے تھے. جب طارق چودھری آ گئے تو پھر اس سے مخاطب ہوتے تھے، چاہے سینکڑوں لوگ ان کو سلام دعا دے لیں، وہ جواب ہرگز نہیں دیتے تھے. ان کے زیادہ تر تعلق گوال منڈی سے لے کے داتا دربار سڑک باٹی تک رہا. اور ایک بات میں اور بھی آپ کو بتا دوں، مجھے یاد ہے 8 اگست 1974 کو جو پہلی برسی ان کی ہوئی، وہ بٹ نے کروائی تھی، بٹ پان شاپ والے نے. اور سردار مچھلی والی، یہ گوال منڈی کے اندر جو تھانہ کی طرف سڑک جاتی ہے، بہت بڑا مجمع لگا تھا. مجھے فخر ہے کہ میں بھی ناچیز اس فٹ پاتھ پہ بیٹھا یہ پروگرام دیکھ رہا تھا. رکوں تو منزلیں ہی منزلیں ہیں رائے صاحب. جی سر، جی سر. رکوں تو منزلیں ہی منزلیں ہیں، چلوں تو راستہ کوئی نہیں ہے. واہ 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 واہ. صبر ظفر. دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے، اگرچہ بولتا کوئی نہیں ہے. واہ واہ. یقیناً رائے صاحب، جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں لمحے ٹھہر جاتے ہیں، اور مجھے بے دریغ یہ شعر یاد آ گیا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ ان تمام واقعات کو جو تاریخ کا حصہ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کم لوگوں کو ان کے بارے میں آگاہی ہے. ناظرین، آج آپ کو کئی ایسے حقائق جو ہیں جو پس پردہ ہیں، آج آپ کو وہ سننے کا موقع ملے گا، کیونکہ رائی صاحب کو خدا نے تجربات کی بٹی میں سے گزارا، اور بے شمار جو ہماری پاکستان کی ادب کی دنیا ہے اس کے بے شمار جو معززین ہیں اور جو بڑے بڑے سخنور ہیں، وہ رائی صاحب ان کے ساتھ ان کی زندگی کا حصہ رہے اور ان کے ساتھ ان کی رفاقت رہی. اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج رائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم آپ کے لیے وہ تمام حقائق جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ تاریخ کے وہ تاریخ پنے جن کو آج تک کوئی نہیں جان سکا، آج رائی صاحب کی وساطت سے ہمیں وہ جاننے کو ملیں گے. رائی صاحب، آپ فکشن، افسانہ، افسانچہ اور ڈرامہ، ان تینوں اصناف میں خدا نے آپ کو بڑا معتبر مقام دیا، نام دیا. اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا جو پہلا افسانہ محبت
اور दीमक का कीड़ा। اور दीमक का कीड़ा। इस नाम के अंदर ही एक फलसफा, एक तांग, जानने की खोज, पहुंचने की हकीकत तक, सच तक, कहाँ से ये इस तरह के जो इस्तारे हैं वो आप ढूंढ के ले आते हैं? तारक भाई बात पता है क्या है, आज एक बात आपने बड़ी खूबसूरत की, जरा मैं भी चाहता हूँ अपने नाजरीन से कि तारक भाई अफसाना बयानिया भी है, बेशक, अफसाना अलामती भी है, बेशक, अफसाना अस्तारती भी है, अफसाना तजरीदी भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कारी को किन लफ्ज़ों से उसकी नुमाइंदगी करूँ, उसको समझाऊँ जो मेरा इजहार है। कुछ लोग तजदीदी अलामती अफसाना लिखते हैं लेकिन माजरत के साथ उनके में कहानी नहीं, तो मैं कहता हूँ वो अफसाने नहीं। मिसाल देख लें एक छोटी सी, मैं आज कालू भंगी की बात करूँगा, कृष्ण चंद्र के एक भंगी के हवाले से, एक तबके की नुमाइंदगी उसने की कि कालू भंगी, और जो कोई किसी मज़हब से हो, किसी कैटेगरी से हो, अगर वो पढ़ने लिखने वाला है, उसमें अदराक है, तो एक दफ़ा पढ़ के कहेगा यार ये खूबसूरत कहानी है। फिर कृष्ण चंद्र को ले लें, उसका अजनबी आँखें, एक तरफ गुनाह और एक तरफ सवाब। जो बुरा करता है उसकी आंखें ख़राब हो जाती है। क्या ख़राबी है? उसकी आंखें हर वक्त बहती रहती हैं आंसुओं की तरह, उसको एक ऐसी बीमारी लाहक हो जाती है। और फिर वहाँ खुदा के बंदे भी आते हैं, दुआ करते हैं, फिर वहाँ यसू की बात भी आ जाती है जो आंखों को छूते हैं और रोशनी अता कर देते हैं। आमीन, आमीन। ये भी एक कमाल है। बेशक। अब आ जाए हम कहानी की तरफ, ये सब कहानी की बात कर रहा, फिर मैं आऊँगा तजरीदी अलामत की तरफ, प्लीज़। क्योंकि आपने थोड़ा सा हमें कहा है, मुझे तो कुछ आता नहीं है, लेकिन तारक भाई आपकी तवज्जो से पता नहीं कहाँ से लफ्ज़ आते जा रहे हैं। आमीन। कहानी जब हम पैदा हुए थे तो उस वक्त से कहानी शुरू हो गई थी, बिलाशुबा। जबकि अम्मा हवा अब आबा आदम, तो मेरा ख्याल है कहानी का इब्तदा उसी वक्त शुरू हो गई थी। दुरुस्त। अब कहानी क्या है, चिड़ी चिड़ा की भी कहानी है, मेरी माँ भी मुझे कहानियाँ सुनाती थी, मेरी दादी भी सुनाती, आप सब लोगों के साथ वो कहानी आज भी चल रही है। जैसे कि आपने फरमाया कि कहानी कहाँ से हो जाती है, किसी वक्त आपको कोई चीज़ ऐसी इंस्पायर कर जाती है जिसे आप कहेंगे कि यार मुझे बड़ा शौक़ हुआ ऐसे बात सुन के, यार ये लफ्ज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा, बशर्ते को वो साहिब ज़ौक़ हो। क्योंकि कुछ लोग गोश्त पोस्त के लोथड़े तो होते हैं, और कुछ के अंदर दिल होता है, वाह, किसी के अंदर दिल नहीं होता। हर किसी के अंदर। तो दर्जे दिल वाला शख्स कहानी को समझेगा, कहानी के लफ्ज़ों को समझेगा, उनके किरदारों को समझेगा। अब आ जाए लामती और अस्तारती अफसाना। ये लामत नकारी में डॉक्टर अनवर सजाद साहब हैं, रशीद अमजद है, खालदा हुसैन है, और कमार पाशी इंडिया के बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बलराज कौम मिनरा भी बहुत अच्छा अफसाना लिखते हैं, अहमद दाऊद इस्लामाबाद वाले बहुत अच्छा अफसाना लिखते थे। तो इनमें से कोशिश मैं भी करता हूँ लिखने की, लेकिन मेरी जो किताब है बाज मौसमों का सफ़र, उसका दिबाचा लिखा था ज़ियाउर रहमान ने, तो उसने कहा था कि मंजूर राही तजरीदियत अफसाना निगार हैं। लेकिन मैं, उन्होंने लिखा वो बड़े थे, लेकिन मैं फिर मुख्तसर सी बात करने लगा हूँ, बात कहीं और की और चली गई कि अफसाना एक बयान, एक इजहार का नाम है। मुझे मैं क्या इजहार करना चाहता हूँ और किस सिन्फ में मैं इजहार करूँगा और किस सिन्फ में मैं अच्छे असलूब से इसका इजहार कर सकूँगा। अगर मुझे असलूब नहीं तो मुझे इजहार करने का कोई हक भी नहीं। बिलाशुबा इसे फ़न कहते हैं। तो नावलेट अफसाने का नाम है, एक तवील अफसाने का नाम है। नावल एक अलग चीज़ है, बहुत तवील हो जाता है। तो तारक भाई ये मेरे पास नाक़िसा अफसाने के बारे में ख्याल था जो मुझे थोड़ा सा याद है। इस पर बहुत सी बात हो सकती है, लेकिन
اب ذرا اور کوئی بات کریں. میں رئیس صاحب آپ کو واپس افسانے میں ہی لے کے آؤں گا. واہ واہ. اور میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیں ہر انسان جب وہ کسی منزل پہ پہنچتا ہے تو یقیناً ایک لمحہ وہ ہوتا ہے جس میں وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ میرا آئیڈیل ہے، یا کوئی اس کی انسپریشن ہوتی ہے یا موٹیویشن ہوتی ہے. اتنا پابند افسانہ، پنجابی چ کہندے نے گھڑے نین نقش، اتنا سکیل اور اتنا پابند افسانہ انسپریشن کہاں سے ہے؟ مطلب آپ کی انسپریشن کا خالق کون ہے؟ خالق یہ صرف خدا داد چیز ہے، آمین. اس کے بغیر کچھ نہیں. طارق بھائی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ نے زمانہ دیکھا، شاعر ادیبوں کے ساتھ آپ کا بہت بیٹھنا ہوتا اور آپ خود صاحب ذوق ہیں. آمین. یہ نہیں کہ جو صاحب ذوق ہو وہ لکھے، یہ ضروری نہیں ہوتا. صاحب ذوق کسی کو پرکھے. دیکھیں ٹیگور نے جو لکھا بہت سالوں بعد تخلیق کیا، پڑھتا رہا. آپ پڑھتے ہیں آمین. تو افسانہ لکھنا یہ خدا داد چیز ہے، شاعری کرنا یہ خدا داد چیز ہے، مصوری کرنا یہ بھی خدا داد چیز ہے، اور موسیقی کو سروں کو سمجھنا، واہ واہ، لے کو سمجھنا بھی خدا داد چیز عطا ہے. یہ تو آپ موسیقی سے بہت پیار کرتے ہیں، میں نے دیکھا آپ کو. آپ تو یہاں تک میں نے دیکھا کہ آپ جو گانا بج رہا ہے، غزل بج رہی ہے، تو آپ اس کے انسٹرومنٹ کے ستار سے بھی انجوائے کرتے ہیں. آمین. آپ میڈولین سے بھی انجوائے کرتے ہیں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا طارق بھائی؟ درست آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کے خدا داد چیز ہے. ایسے ہی اظہار ہے. ایک افسانہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا، وہ پاہج ہے. یار یہ کیوں پاہج ہے؟ یہ کیا سوچتا ہوگا؟ جستجو. وہ اپنے اندر کیا سوچتا ہوگا کہ یہ سارے چل رہے ہیں تو میں چل نہیں سکتا. آپ کے اندر انسپائریشن ہوئی نا؟ بے شک ایسے، ایسی ہوئی نا سر. بے شک ایسے. ایک نبینہ ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے راستہ دکھاؤ. آپ سوچیں گے یار یہ اکھاں ہوتے پھول بھی دیکھے، واہ واہ، یہ تر و تازہ درخت اکھاں دیکھے، ہون تے پھول بھی دیکھے. پھول بھی دیکھے. کیا بات، کیا خوبصورت خوبصورت جب جملہ. بارش برستی ہے ہوں. تو آپ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، صاحب ذوق کو، اہل نظر لوگوں کی، جو وہ درختوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے پتے دھلے ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے واہ واہ واہ، واہ واہ، کیا یار بات. موسم بہت اچھا ہے. بیوٹیفل، کیا خیال ہے؟ بیوٹیفل. یہ اسلوب ہے، یہ فن ہے، یہ ذوق ہے، یہ نظر ہے، یہ عطا. رئیس صاحب میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک بہت بڑے مصور نے ایک پتھر کو تراشا تو وہ خوبصورت مجسمہ بن گیا. میرے جیسے کسی عقل کے اندھے نے پوچھا کہ آپ نے اتنا خوبصورت مجسمہ کیسے بنایا؟ تو اس نے کہا کہ یہ خالق کی تخلیق ہے، اس کے اوپر جو پتھر چڑھا ہوا تھا میں نے صرف وہ ہٹایا ہے. ہائے ہائے، کیا بات. تو آپ کی باتوں نے جو مجھے جلا بخشی وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سارے موسم ہوتے ہیں، انسان کے اندر سارے کردار ہوتے ہیں. افسانہ نگار انسان کے اندر ہی ہے، جگانا اس نے خود ہے اپنے افسانہ نگار کو، ڈرامہ نویس کو اس نے خود جگانا، اندر بیٹھا ہوا ہے. آپ میں ہمت ہے تو جگا لے. اس کو جگا لے. تو بڑی خوبصورت، میں آئی ریلی اپریشیٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تحریک ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے. اور جیسے کہ ایک بات بڑی مشہور ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. جیسے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا ویسے ہی آپ کا اسلوب جو ہے وہ ترتیب پاتا جائے گا. آپ کے انٹرو میں جب میں نے اتنے بڑے بڑے نام سنے تو یقیناً گنجائش نہیں رہتی، لیکن چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی، کوئی اپنے باپ سے انسپائرڈ ہوتا ہے، کوئی اپنے کسی عزیز سے، کسی دوست سے، کوئی اپنے ہم اثر سے،
کوئی تاریخ کے کسی بڑے کردار کو دیکھ کے سن کے پڑھ کے تو اس کو انسپریشن ملتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر ہی وہ تخلیق کار موجود نہ ہو تو وہ جو باہر سے ملی ہوئی اس کو تحریک ہے وہ کبھی بھی نہیں تاریخ کا حصہ نہیں بننے دے گی اسے۔ بجا تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ پی ٹی وی کے ساتھ آپ کی رفاقت کا سفر جو ہے کیسے شروع ہوا؟ ہاں طارق بھائی، آج میں بدصورت کی بات کروں گا۔ میرا افسانہ تھا بدصورت۔ افسانہ میں لکھا تو دوستوں نے پڑھا تو چھپ گیا، لیکن میرے اندر وہ بدصورت تڑپتا رہتا تھا۔ اب آپ پوچھیں، آج موقع ہے یہ میں بات کروں گا۔ سر، میرے ساتھ پروفیسر یوسف نیر اور میں، قاسمی صاحب کا دفتر ہوا کرتا تھا نارکلی میں۔ لڑکپن تھا، پروفیسر یوسف نیر مجھ سے سینئر تھے، ہم دونوں قاسمی صاحب کے دفتر چلے گئے، بہت رش تھا، ہم بھی کارنر میں بیٹھ کے۔ یہ آپ احمد ندیم قاسمی کی بات کر رہا ہوں، جی بالکل، فنون والے کی، بالکل ٹھیک جو ہے، فنون جن کا میگزین ہے۔ جی بالکل۔ تو وہاں گفتگو ہو رہی تھی تو قاسمی صاحب مخاطب کر کے کہہ رہے تھے شکیب جلالی کو، کہ شکیب جلالی بہت بڑا شاعر ہے، بڑا بیمار رہا، تو واقعات دوستوں کو بتا رہے تھے کہ میں نے کہا بھی کوئی صدقہ دو شکیب جلالی کو، تو جو تمہارا سب سے زیادہ پیارا دوست ہے نا، جو پیاری چیز ہے اس کا صدقہ دے دو۔ احمد ندیم قاسمی نے شکیب جلالی کو کہا، بقول احمد ندیم قاسمی۔ تو شکیب جلالی صاحب نے فرمایا کہ احمد ندیم قاسمی تم ہی مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو۔ تو یہ بات کر کے قاسمی صاحب بہت اونچی اونچی ہنسنے لگے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ شکیب جلالی اندر سے بہت خوبصورت تھا۔ واہ واہ، کیا بات! وہ مجھے انسپائر ہوئی بات، تو پھر میں نے بدصورت لکھا، تو اس کو پھر میں نے ڈراماٹائز کیا۔ اس کی اگر آپ اجازت دیں تو مختصر میں بات کروں۔ وہ ایک لڑکی ہے، امیر ترین باپ کی بیٹی ہے، تو اس کا باپ اکلوتی ہے، باپ اس کو بہت پیار کرتا ہے، بڑی پڑھی لکھی ہے، لیکن ہر وقت باغبانی میں لگی رہتی ہے، پھولوں سے بہت پیار کرتی ہے۔ ایک دن کالج کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، وہ وہاں جاتی ہے اپنی دوست سہیلی کے ساتھ، تو وہ کہتی ہے آج میں تجھے گجرے لے کے دوں گی لارنس گارڈن کی نکڑ پر جو گجرے بیچتا ہے، لیکن یاد رکھنا وہ بڑا بدصورت ہے۔ تو لائن میں دے رہا ہوں کہ وہ جب اس کو کہتی ہے بہت بدصورت ہے، تو وہ اس سے ڈرتی ہے، وہ اتنی تیز میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، اس کے گجرے سارے بکھر جاتے ہیں۔ تو وہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ اس کو کہتی ہے آؤ آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس کی سہیلی کہتی ہے بدصورت کو بٹھاؤ، اس کو گھر چھوڑ کے آئے۔ کہتی نہ مجھے اس سے خوف آتا ہے، یہ بہت بدصورت ہے۔ کہتی نہیں تو گھر چھوڑ کے آئے۔ کہتا ہے وہاں شہر کے قبرستان کے قریب میری کٹیا ہے۔ تو جب اس کو بٹھا دیتی ہے تو وہی سہیلی جو ہیروین ہے، جو سحرش خان نے یہ کریکٹر کیا تھا، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، وہ اس سے بڑا ڈرتی، کہتی یہ بڑا بدصورت ہے۔ ایسا ہے حسن اتفاق کہہ لے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں اس لیے دے دیتا ہے اسپتال میں یہ ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے کہ میں جب مر جاؤں تو میری آنکھیں اس کو دینا جو بہت غریب ہو، کسی امیر کو نہ دینا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے جی میری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ ذرا آنکھیں دے دیں۔ ڈاکٹر کہہ رہا وہ آنکھیں آپ نے لے تک کتنے پیسے؟ کہتا نہیں، وہ مجھے وصیت کر گئے ہیں کہ یہ صرف اور صرف کسی غریب کو دینا۔ تو کہتا ہے میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، میری بچی کی آنکھیں بن جائیں۔ اور جب اس کو ڈاکٹر آنکھیں دے دیتا ہے اس لڑکی کو، اس کی آنکھیں لگ جاتی ہیں، تو کہتی ہے آج ہی مجھے پتہ لگا کہ دنیا کتنی حسین ہے۔ کیا بات! یہ بدصورت اندر کا داخلی و خارجی بات کر رہا ہوں۔ کیا بات! اندر کا انسان آپ کے اندر اچھا ہوگا تو آپ کو جہان سارے اچھے نظر آئیں گے۔ آپ کا اندر کا انسان
بدنما ہوگا تو آپ کو اچھی چیزیں بھی بری نظر بری آئیں گی. لگیں گی. تو یہ تھا. پھر میں نے اس کو کیا. یہ پھر قمبر علی شاہ نے کیا. انور علی مرحوم اس کے تھے ہیرو جو گجرے بیچتے ہیں, اور یہ سیرش خان اس کی ہیروئن تھی, اور بھی بہت سی کاسٹ تھی. یہ پہلے بدصورت تھا. یہ پی ٹی پی پہ قمبر علی شاہ نے کیا. یہ مجھے بڑا خدا کا شکر ہے کہ میں پہلا پروگرام میرا قمبر علی شاہ نے کیا. اس کے بعد مختلف پروڈیوسر سے کیے. میں نے اپنا میں بھی کام کیا, اے ٹی وی پہ بھی میں نے کام کیا, کیا بات. اور ریڈیوز کے بعد میں ادھر آ گیا. آج آپ نے پورا میرا جغرافی آپ نے لیا. اچھا, میں آج آپ کو تھوڑی سی دوڑ لگواؤں گا آگے پیچھے آپ نے. نہیں, کوئی بات میں چاہتا ہوں کہ ہم پوری کھوج لگائیں آج منظور رائی کیا ہے اور کیسے ہے. ہم منظور رائی کو کوئی معمہ نہیں رہنے دیں گے, کیونکہ بہت سے لوگ, بہت سے ہمارے ناظرین آپ کے پروگرام کے وسیلہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی مجھے ای میلز آ جاتی ہیں کہ رائی صاحب کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ بیان کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ناظرین جو ہیں, جو آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کے پروگرام فن اور مسافتے سے محبت کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ وہاں پہ آپ سوال پوچھتے ہیں تو لوگوں کو تانگ ہے کہ وہ آپ کے بارے میں بھی جانیں. سو اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم آپ کی شخصیت جو ہے, دل آویز شخصیت جو ہے, ہم اس کے بارے میں اپنے ناظرین سے بات کریں. ریڈیو ٹی وی دونوں میں کیا آپ فرق یا فاصلہ سمجھتے ہیں؟ ریڈیو بھی بہت بڑا اکیڈمی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, آپ سمجھدار ہیں. آپ یہ سوال کر رہے ہیں مجھ سے اور مسکرا بھی رہے ہیں. ہر ٹی وی بھی ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے, بے شک, جس میں نثار حسین اور بہت سے نام ہیں. نصرت ٹھاکر ہے, قمبر علی شاہ ہے, بے شک, اور بہت سے پروڈیوسر اگر پر نام لیے جائیں جنہوں نے ڈرامہ دیا. ایسی ہے, اور ان کی ڈھیروں خدمات ہیں, ڈھیروں خدمات سر, وہ ہمارے اکیڈمی ہے. ادب کے لیے. بجا کرے, بے شک ایسے ہی, لانگ پلے کا بانی نثار حسین ہے. ایسے ہی ہے. تو باقی میں اپنی طرف سے پھر ناظرین آپ کے سے عرض کر رہا ہوں, تو میں بڑا اتنا سا ناچیز سا آدمی ہوں, اور میں آرٹیفیشل لائفس کا اتنا پابند نہیں ہوں. میں زیادہ حقائق کو پرکھتا ہوں, سچی بات کرنے کو پسند کرتا ہوں, اور جو انسان اندر سے بات سوچے, طارق بھائی, جو بات اس کے دل میں آئے وہ سچی ہو تو وہ طارق بھائی کہہ دینی چاہیے. طارق بھائی اس میں آپ کی شخصیت کو زیادہ چار چاند لگ جائیں گے. درست ہے. آپ کہیں گے نہیں بھی یہ بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے, میں تو یہ چاہتا ہوں. دیکھیں, اگر آپ نے, میں بھی آپ کو پیچھے کی طرح, آپ مجھے بھگا رہے ہیں نا, تو میں بھاگ کر پیچھے آ رہا ہوں, کیونکہ تحریک پاکستان بنا تو شاعر ادیبوں نے بھی اپنی تخلیق کو مد نظر رکھ کر بہت کچھ تخلیق کیا, اور بڑا کنٹریبیوشن, بہت کنٹریبیوشن. اور اس میں 2-4 نام لوں گا. وہ ایک سات اثر منٹوں کا افسانہ کھول دو, جب وہ کھڑکی کھول دو تو باقی میں نمایاں نہیں کر سکتا. ناظرین اور قاری میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے, یہ ایک تحریک کا حصہ تھا. ایسے ہی ہے. جو 1947 کو تھا, اس کے بعد بہت کچھ لکھا گیا. میں 7 اثر منٹوں کو یاد کرتا ہوں, اس نے بہت کچھ لکھا. یہاں جب اس نے دربار کھڑکی کھول دو تو بس ایسے نظر آیا کہ مجھے پسینہ آ رہا ہے, مجھے رونگٹے کھڑے ہوئے. آپ لوگوں نے پڑھا, سب نے پڑھا. ایسے یہ افسانہ ہے. ناظرین, منظور رائی صاحب کے لکھے ہوئے ڈراماز, جیسا کہ آپ نے جانا کہ پی ٹی وی پہ ایک لمبی فہرست ہے جو رائی صاحب نے پاکستان کے اور بالخصوص پنجاب کے جو ناظرین ہیں ٹیلی ویژن کے, ان کے لیے انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی. اور ان ڈرامہ کو جب انہوں نے اپنی کتاب میں قلم بند کیا, 17 اکتوبر 2025 کو رائی صاحب کے پنجابی کے لکھے ہوئے ڈراموں پر مشتمل کتاب بنام لمے پنتھ
उसकी तकरीब रूनमाई है। हम ये एजाज़ समझते हैं कि हम उस तकरीब का हिस्सा होंगे। आपको भी हम उस तकरीब के सारे जो अहवाल हैं उनसे आगाह करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर रईस साहब से गुजारिश करूँगा कि उन्हें कैसे ये ख्याल आया कि वो अपने जो ड्रामाज जो ऑलरेडी पीटीवी पे चल चुके थे उनको किताबी शक्ल दें। रईस साहब, इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, बहुत अच्छी बात की तारक भाई। मैं वैसे इस काबिल नहीं हूँ। मैंने पहले तारक भाई आपसे आते ही कहा था ये खुदा की मेहरबानी है। बेशक ऐसे वक्त का जो तयन है वो खुदा की तरफ से होता है। ये किताबी सूरत मैंने ये सोची कि एक तो मैंने ये सोचा कल को जाना सब ने है। नंबर 2, हमारी कम्युनिटी में ख़ुसूसन क्रिश्चियन कम्युनिटी में जोशवा फजलदीन बहुत बड़े राइटर थे। उनके ड्रामे हमारे सब के लिए मशले रहा है। लेकिन मैं तो उन पाए का नहीं लिख सकता, लेकिन मैंने सोचा कि वो चले गए हमारे बुज़ुर्ग, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं करूँ। तो फिर मैंने ये बात की जाकर ज़हूर साहब के जो फिक्शन हाउस के मालिक हैं, तो उन्होंने कहा यार मंजूर भाई इस पे काम करो। तो मैं छापूंगा। मैं ज़हूर साहब का भी बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी 3 किताबें छापी हैं और चौथी किताब मेरी ज़ेर तबा है, वो है शाहकार। वो मेरे उर्दू अफसाने हैं। अब मैं तारक भाई से इजाज़त लेके ये अर्ज़ करना चाहता हूँ नाज़रीन आपके सामने, मेरी किताब 5 मौसमों का सफ़र उर्दू अफसाने हैं। एक मेरी किताब ड्रामे है, उर्दू ड्रामे, सपहर में दुख। तीसरी किताब लम्हे पन, जिसका 17 अक्टूबर को तारफ़ी तकरीब है पलाक में, जिसकी सदारत जनाब हफीज़ ताहिर साहब और मेहमान ख़ुसूसी जनाब ग़ुलाम हुसैन साजिद। हल्कर बाब ज़ौक़ की जो आजकल जनरल सेक्रेटरी हैं शादिया मुफ्ती, प्रोफेसर अशरफ साहब, और साथ उनके डॉक्टर जावेद सूफ़ी जो सूफ़ी तबस्सुम साहब के पोते हैं, वो भी आएंगे, वो भी पढ़ेंगे। और मेरे दोस्त और बहुत से हैं जो मुझे याद नहीं इस वक्त आ रहा, लेकिन मैं तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। और फिर मैं तारक भाई का बड़ा मशकूर हूँ।